الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پورا ہندوستان جو آزاد ہوا ہے اس آزادی کی وجہ اور پورے دنیا کے اندر اس وقت جگہ جگہ مساجد آباد ہے، مدرسے آباد ہیں، علماء مدرسوں سے نکل رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی جو محنت ہے وہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ اس سے پہلے تقریباً آج سے ایک ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے سعودی عرب کے اندر جو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہاں کے بہت سارے علماء نے اس بات کو خبر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کی جماعت ایک بدعتی جماعت۔ دوسری بات، اس منبر پر چڑھ کر کھڑے ہو کر اتنا سفید جھوٹ بولا گیا ہے کہ دوسری بات یہ کہی گئی کہ دعوت و تبلیغ کی جماعت قبر پرست جماعت ہے۔ تیسری بات یہ کہی گئی دعوت و تبلیغ کی جماعت مشرک جماعت ہے۔
चौथी बात यह कही गई, दावत व तबलीग की जमात दहशतगर्द जमात है। तो मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी चीजें यानी उसके अंदर उन्होंने कहा, और पूरे सऊदी अरब के अंदर ये मेंबर रसूल पर खड़े होकर उन उलमा को, उन आइम्मा को उनकी जबानों से झूठ बोलने पर झूठ बुलवाया गया। उसके बाद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम और इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम और बहुत सारे हमारे अकाबिरीन उन सऊदी अरब के लोगों से मुलाकात किए और दावत व तबलीग के सिलसिले में उनके जहनों को साफ किया। बाद में वो लोग जाके उन्होंने कहा कि ये दावत व तबलीग के खिलाफ हमने ये पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि एक मुल्क है उस मुल्क के खिलाफ हमने पाबंदी लगाई है। जबकि इसके पीछे किसका हाथ है? जिसके अंदर, जिन खुतबात के अंदर उन्होंने दावत व तबलीग के खिलाफ जो जहर उगला है, उसमें बानी तबलीग हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम उन्होंने लगाकर लिखा गया, यानी बोला गया कि ये हजरात बिदाती हैं। ये हजरात दावत व तबलीग की जो बुनियाद रखी गई है, ये अगर सरासर बिदात पर और शिर्क पर रखी गई है। तो मेरे भाइयों, उस सिलसिले में एक बात आपसे खुलकर अर्ज कर दूं कि सऊदी अरब के अंदर ना सऊदी हुकूमत को यह मालूम है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन है, उनका खानदान क्या है, ना वजीर तालीम को यह मालूम है कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह कौन है, बल्कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो पहले ही से दावत व तबलीग पर हमेशा जहर उगलते रहते हैं, हमेशा दावत व तबलीग को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने मसलक को सऊदी अरब के अंदर छुपाकर कि हम नाम निहाद अहले हदीस हैं, हम नाम निहाद गैर मुक़ल्लिद है, वहां सऊदी अरब के अंदर अपने आप को ना वो गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, ना अहले हदीस कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हम सलफी हैं। जबकि सऊदिया हुकूमत की जो यानी कोर्ट है, वहां का जो कानून है, ये इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर है, यानी अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर है। चार आइम्मा हैं जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, इनके अलावा जितने लोग हैं वो सब के सब अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल नहीं हो सकते। एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनका जो मसलक मानने वाले, एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनका मसलक जो मानने वाले, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनका मसलक जो मानने वाले, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उनके मसलक को जो फॉलोअर है, वो सब के सब अहले सुन्नत वल जमात हैं और ये सब के सब एक हक जमात है। अब वहां सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहने वाले सऊदिया हुकूमत के पास उन्होंने दखल अंदाजी दी है। यहां तक कि कई सालों से उन्होंने सऊदिया हुकूमत से पैसे लिए और फजाइल आमाल के खिलाफ उन्होंने किताबें लिखकर सऊदिया हुकूमत को झूठ बोला कि हम लोग तौहीद को फैला रहे हैं, हम लोग सुन्नत रसूल को फैला रहे हैं। और सऊदिया हुकूमत को उर्दू क्या मालूम है? उर्दू के अंदर ऐसी किताबें लिखकर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने दावत व तबलीग के खिलाफ उन्होंने ऐसे जहर उगला है, लेकिन इसके बावजूद भी इस दावत व तबलीग पर कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जमात फैली हुई है। लेकिन इस वक्त ऐसा मौका आ गया कि जिसमें सऊदिया के अंदर जब यानी ये लोग इस तरह की पाबंदी लगाना चाहते थे, तो इसमें ये लोग अपनी पूरी भड़ास निकालकर इसमें हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने की कोशिश की, हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने की कोशिश की और वहां से पूरी दुनिया के अंदर यानी दावत व तबलीग के नाम को धब्बा लगाने की कोशिश की। हालांकि दावत व तबलीग ना शिर्क की
طرف لوگوں کو بلاتے ہیں دعوت و تبلیغ والے، نہ کبھی قبر پرستی کی طرف بلاتے ہیں دعوت و تبلیغ والے، نہ کبھی کسی بدعت کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جو موحد ہے، توحید پرست ہے، سب سے زیادہ 6 نمبر میں سب سے پہلی بات یہ دعوت و تبلیغ والے کرتے ہیں، وہ ایمان کی بات کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کی بات کہتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مخالف ہے قبر پرست کے وہ دعوت و تبلیغ والے ہیں، سب سے زیادہ جو خلاف ہیں مشرک کے، شرک کے، وہ دعوت و تبلیغ والے ہیں، سب سے زیادہ جو خلاف ہیں بدعت کے وہ دعوت و تبلیغ والے ہیں۔ لیکن وہاں انہوں نے پورے سعودیہ کے اندر یہ فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے بھائیوں میں انشاءاللہ آگے تبصرہ کروں گا۔ سب سے پہلے ہم مختصر سی تعریف کہ دعوت و تبلیغ کیا ہے، دعوت و تبلیغ کسے کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر بیداری کون پیدا کیے، مسلمان کس حالت میں تھے جب یہ مروجہ دعوت و تبلیغ شروع کیا گیا، اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ آج اگر میں عالم بنا ہوں، اگر میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، وہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ آج میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت ہے۔ ہاں البتہ دعوت و تبلیغ کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ کام کرنے والے ساتھیوں میں ہو سکتا ہے کہ غلطیاں موجود ہو، لیکن کام کرنے والے ساتھیوں کی غلطیوں کو دیکھ کر دعوت و تبلیغ کو بدنام کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ مسلمان قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ اگر کوئی یہ بیوقوف کہے کہ قرآن ہی غلط ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر یہ کہیں کہ بھائی قرآن حق پر ہے، لیکن قرآن والے صحیح قرآن پر عمل نہیں کر رہے، نبی کی شریعت حق ہے لیکن نبی کی شریعت کے فالوور صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں، تو میرا حال میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ جو یہ مسلمانوں میں جو بیداری ہوئی ہے، آج مساجد جو بھرے ہوئے ہیں، آج مسجدیں جو بھری ہوئی ہیں، آج جگہ جگہ مدرسے جو بنے ہوئے ہیں، آج جگہ جگہ علماء جو نکل رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے بانی ہیں، اور ان کے والد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد جن کا نام ہے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، ان کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کے انتقال کے بعد دوسرے جگہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسی سے دوسرا نکاح کیا حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلی بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام ہے حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی سے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کیے، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام مولانا یحییٰ جو فضائل اعمال لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ، دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1303 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا گھرانہ اللہ اکبر، شاید کہ ہندوستان کے اندر ایسا گھرانہ موجود ہو، آپ کے نانی، آپ کی والدہ، آپ کے گھروں کی عورتیں، آپ کا پورا خاندان علماء سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو والد ہیں وہ کاندلا کے رہنے والے نظام الدین میں آ کر رہتے تھے۔ نظام الدین نے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کیا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا میوات سے۔ میں انشاءاللہ میوات کے آگے میں یعنی اس زمانے کی حالت آپ کے سامنے سناؤں گا، میوات کی حالت کیا تھی اور میوات والے کیسے تھے۔ تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق میوات سے تھا، اور وہاں کے بچوں کو لا کر پڑھاتے تھے مدرسے کے اندر، یہ محنتیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن اتنا بہترین گزرا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی کو امی بی کہتے تھے. وہ زمانے میں بی کا لفظ اگر ہر ماں کے ساتھ لگاتے تھے, صفیہ بی, رابعہ بی. تو اتنی نیک اللہ والی تھی آپ کی نانی صاحبہ کہ نماز اس طرح پڑھتی تھی جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نماز پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھتی تھی. اور یہاں تک کہ ان کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو اس وقت کھانا لا کر رکھے تو کھا لیتی, ورنہ ایسی بھوکی گزار لیتی. لوگوں نے پوچھا کہ بی صاحبہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ تو فرماتی تھی کہ میں اپنی روح کی غذا یعنی ذکر و اذکار کی وجہ سے میں اپنا پیٹ بھر لیتی ہوں. اور اپنی نانی صاحبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یعنی ان کے سینے پر ہاتھ رکھتی, ان کے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور کہتی تھی میرے اختر الیاس, اصل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے اختر الیاس, کہ میرے اختر آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ کی طرح ہیں, آپ کا چلنا پھرنا صحابہ کی طرح ہے, آپ سے مجھے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے. یہی بات حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو فرماتے تھے کہ الیاس سے مجھے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے. مکتب میں داخل ہوئے, بچپنا مکتب میں گزرا, مکتب ہی میں حافظ قرآن بن چکے تھے. مکتب ہے جیسے صبح شام پڑھاتے ہیں مکتب, اس مکتب ہی حافظ قرآن بن چکے تھے. اور ان کا پورا گھرانہ, ان کی والدہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جن کا نام ہے صفیہ بی, اتنی پرہیزگار کہ جب حضرت مولانا یحییٰ پیدا ہوئے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی یحییٰ پیدا ہوئے اور وہ دودھ پینے والے بچے تھے, تو اس وقت ان کی والدہ نے قرآن کا حفظ شروع کیا, پورا قرآن یاد کر لیا, قرآن کی حافظہ بن گئی. ان کا معمول یہ ہے کہ رمضان کے اندر روزانہ ایک قرآن پڑھ لیا کرتی تھی پورے کام کاج کے ساتھ. اتنی پکی حافظہ تھی, بڑے سے بڑے حافظ بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے. تو ان کا یہ گھرانہ, اور ان کے گھروں کے اندر کوئی کہانیاں نہیں چلتے تھے, بچپن ہی سے بچوں کی تربیت ایسی کرتے تھے کہ ہر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے بارے میں یعنی آپس میں آ کر تذکرہ ہوتا تھا. یہاں بڑے بڑے علماء کو معلوم نہیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون آئے اور ان کی تاریخ کیا ہے, لیکن ان کے گھرانے کے اندر ان کی تاریخ دہرائی جاتی تھی. اور ان کی گھر کی عورتیں قرآن کی تفسیر آسانی سے کر لیا کرتی تھی, حدیث کی تشریح آسانی سے کر لیا کرتی تھی, بڑے بڑے کتابوں کے ماہر رہتے تھے ان کے گھر کی عورتیں. تو ایسے گھرانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے جن کی والدہ شادی کے بعد قرآن کی حافظہ بن گئی, اور جن کے والد مولانا الیاس صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے مدرسہ قائم کر چکے تھے نظام الدین کے اندر, اور وہاں بچوں کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور اتنا نیک گھرانہ ان کا تھا کہ پورے گھرانوں کے اندر حافظ تھے, پورے گھرانوں کے اندر علماء تھے. پھر اس کے بعد کن کے تربیت یافتہ ہے معلوم؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر, اتنے بڑے اللہ والے, ان کے پاس جا کر علم حاصل کیا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور بخاری شریف, ترمذی شریف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا. اس کے بعد مختصر کہتا ہوں, اگر میں ان کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اگر بولنا شروع کرو تو شاید کہ 3-4 جمعے نہیں بسائیں گے. مختصر سی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کے والد کا انتقال ہوا
کچھ دنوں کے بعد ان کے بڑے بھائی ان کے والد کا مسند سنبھالے ہوئے تھے، یعنی مدرسہ سنبھالے ہوئے تھے. پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی عالمیت کی فراغت کے بعد سہارنپور مظاہر علوم میں پڑھاتے تھے، مدرس تھے، استاد تھے. جب ان کے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت لوگوں نے ان کو یہ اصرار کیا کہ آپ یعنی سہارنپور چھوڑ کر نظام الدین کو آ جائیں، آپ اپنے والد اور اپنے بھائی کا مسند سنبھالیں. تو اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر نظام الدین آئے. نظام الدین آنے کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بچوں کو درس دینا شروع کیا. وہاں جیسے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میوات سے تعلق تھا، حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میوات سے تعلق تھا، تو میوات کے بچے وہاں پر پڑھتے تھے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یعنی میوات سے ان کا تعلق ہوا. میوات کون ہیں؟ میواتی کون ہیں؟ میوات دہلی کے جنوب میں آ کر ایک گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا اسٹیٹ ہے جیسے آندھرا پردیش. تو راجپوت کے جتنے لوگ اکبر کے زمانے میں اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن ان کے اندر وحشی پن زیادہ تھا اور ان کے اندر ایسی گندی عادتیں تھی کہ اسلام تو قبول کر لیے، ان کا پورا طریقہ ہندوانہ تھا. ان کا پورا طریقہ قبر پرستی تھی، ان کا پورا طریقہ کفر میں ملوث تھا. تو اس وقت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کوئی بھی عید ہندوؤں کی آتی، چاہے وہ دیوالی ہو چاہے کوئی اور عید ہو، تو پوری عید میں ملوث ہونے والے یہ میواتی تھے. یہاں تک کہ ایک قبر ان کے پاس موجود تھی، اس قبر کا جھنڈا چڑھواتے اور اس کے سامنے جا کر منتیں مانگتے اور وہاں پر جا کر سجدے کرتے، وہاں کا طواف کرتے، اور پورا گاؤں اس طرح یعنی کفر کے اندر، شرک کے اندر. یہاں تک کہ انگریز اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ میوات کے اندر لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں بلکہ پورے ہندوانہ رسم ان کے اندر موجود تھے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بھائی اور اپنے والد کے جانشین ہوئے، مسند یعنی استاد بنے اور بچوں کو سبق پڑھانا شروع کیے، بڑے فاقے کے ساتھ وہاں پر زندگی گزری. اس کے بعد کچھ میواتی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ایک مرتبہ آپ جیسا آپ کے والد آتے تھے ہمارے گاؤں کو، آپ کے بھائی آتے تھے ہمارے گاؤں کو، ایک مرتبہ آپ آ جائیں. میوات کے سلسلے میں لکھتے ہیں پورے 50 پر 2 گاؤں تھے، اس کے اندر صرف 8 مسجدیں تھی اور ان مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہوتی تھی، نماز بھی نہیں ہوتی تھی. کبھی پڑھ لیے تو پڑھ لیے، کبھی چھوڑ لیے تو چھوڑ لیے. نماز کا طریقہ خود معلوم نہیں تھا، کلمہ خود معلوم نہیں تھا. یہ میواتی بڑے زیاد کرنے والے تھے، کسان تھے. تو ان کے والد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد اس میوات پر محنت کرنے شروع کیے اور یہ سلسلہ جاری تھا. ان کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد میوات پر محنت کرے، لیکن پورے میوات کے اندر ایک بھی مکتب قائم نہیں کیا گیا تھا، ایک بھی مکتبہ نہیں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ شرط رکھی، اس شرط کے پاس میں میوات آؤں گا کہ اگر آپ ایک مکتب میوات کے اندر کھول دیں، بچوں کا مکتب، بچوں کا مدرسہ. اب یہ مدرسہ ان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ تھا، وہ کسی حال میں ماننے والے نہیں تھے. 2-3 مرتبہ حاضر ہوئے، جب تک میری شرط نہیں مانتے اس وقت میں آپ کے گاؤں کو نہیں آؤں گا. بالآخر ایک سمجھدار میواتی نے کہا کہ ہاں بول دیں. پھر گاؤں کو جانے کے بعد بولتے نہیں، لوگ وعدہ کر لیتے ہاں چلو بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر وہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر وہ نہیں، یعنی ایک پکا جھوٹا وعدہ ہوتا ہے. تو اس طرح حضرت کو پھسلا کر میوات کو بلا لے کر گئے. تو حضرت نے سب سے پہلے شرط یہ رکھی، پہلے مکتب قائم کرو، تم بچوں کو لا کر پڑھاؤ، استاد اور استاد کے تنخواہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. بڑی مشکل کے ساتھ ایک مکتبہ قائم ہوا، بڑی مشکل کے ساتھ، جس میں استاد کو خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے رکھ کر اپنے ذاتی خرچ لا کر دیتے تھے.
اس طرح دھیرے 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 پورے میوات کے اندر 100 مکتبے قائم ہوئے اس زمانے کے اندر، پورے میوات کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیو، مکتب ایسی چیز ہے، اگر ہمارے بچوں کو مسجد سے جوڑ لیا جائے، مسجد کے مکتب سے جوڑ لیے جائیں، انشاءاللہ میں مسجد میں بیٹھ کر بولتا ہوں ہمارے بچے اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہمارے بچے انشاءاللہ اس کے بعد مرتد نہیں ہوں گے۔ لیکن کیا کریں، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے بارے میں کہ کتنے بچے ایسے ہیں، پوچھے تو کیا بھائی مکتب کو نہیں آ رہا؟ نہیں، ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا، صبح سے لے کر شام تک، اگر کیا ہے صبح سے لے کر شام تک اسکول، شام میں ٹیوشن، پھر قرآن بولے تو ٹائم نہ ہے میرے پاس۔ ان ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، آج ہمارے بچے ظاہراً مسلمان کی شکل میں نظر آ رہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا یہی بچے کافر بن جائیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کو قرآن کے ساتھ ہم نے نہیں جوڑا، ہمارے بچوں کو مسجد کے ساتھ نہیں جوڑا، ہمارے بچوں کو مکتب کے ساتھ نہیں جوڑا، سب سے پہلے فکر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے میوات کے اندر، وہ مکتبوں کی فکر کی ہے۔ ایک مکتب سے 100 مکتب ہوئے۔ پڑھاؤ میرے بھائیو، پڑھاؤ، دنیاوی پڑھائی پڑھاؤ، لیکن ایک حد ہوتی ہے اس کی بھی۔ ایسا مت پڑھاؤ کہ بچے کو دنیا دار بنا دو، کم از کم بچہ قرآن پڑھنے والا نہ بنا، دنیا پڑھ کے وہ دنیا کیا ساتھ لے کر جائے گا؟ ماں باپ کیا دنیا ساتھ لے کر جائیں گے اپنے قبروں کے اندر؟ تو اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت وہاں سے شروع ہوئی۔ اس زمانے میں آ کر دور دور تک دین کے ماحول عام لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا، عام گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میواتی قبر کے سامنے سجدہ کرتے تھے، جو میواتی ہندوانہ رسم ادا کرتے تھے، وہی میواتی سب سے توبہ کر کے اب جا کر دیکھو میوات کے اندر کتنے مدرسے کھل گئے، کتنے مساجد موجود ہیں۔ 50 پر 2 گاؤں کے اندر صرف 8 مسجدیں موجود تھیں، آج جا کر دیکھو کتنی مسجدیں وہاں پر موجود ہیں۔ تب سعودیہ حکومت کو ان لوگوں نے یہ مسئلہ بڑھ دیا کہ یہ تبلیغی جماعت شرک کی جماعت ہے، مشرک کی جماعت ہے، یہ تبلیغی جماعت قبر پرستی کی جماعت ہے۔ میرے بھائی دور کی بات کیوں ہے، ہمارے گھر کا قصہ میں آپ کو سناؤں۔ ہمارا گھرانہ جو تھا نا، جا کر پوچھو چھینا منڈم کے اندر اتنا کٹر بدعتی لوگ تھے ہمارے باپ دادا۔ ہمارے دادا 2 بکرے بیل کے مانند اتنے بڑے بکرے لیتے تھے اور اس کو 11ویں کرتے تھے، پورے گاؤں کو کھلاتے تھے۔ اور کوئی ایسا فاتحہ اٹھا لو، رجب کے اندر کے سارے رسمیں اٹھا لو، محرم کے اندر کے سارے رسمیں اٹھا لو، سفرے کی فاتحہ بولو، ساری چیزیں ہمارے خاندان کے اندر رائج تھیں۔ لیکن میرے بھائیو، جب ہمارے والد نے اگر سب سے پہلا چلہ تھانہ بھون میں لگایا، اس وقت انہوں نے یہی تمنا کی کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں اسے عالم بناؤں گا۔ تو اس لیے یہ دعوت و تبلیغ کی جماعت نہ مشرک ہے، نہ خبر پرست ہے، نہ بدعتی ہے۔ جھوٹ بولا گیا، جھوٹ پھیلایا گیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ایک طرف تو سعودیہ عرب کے ذریعے سے ان نام نہاد اہل حدیث والوں نے، ان نام نہاد غیر مقلدین نے تبلیغی جماعت سے اتنی دشمنی کہ وہاں انہوں نے بھڑاس نکال لیا، اپنا پورا غصہ وہاں پر نکال لیا۔ تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ایک شرابی کو اگر کیا اسے توبہ کر کے دکھاؤ دیکھیں گے، ایک زنا کرنے والے کو توبہ کر کے دکھاؤ دیکھیں گے، ایک گنڈا گری کو اپنی گنڈا گری سے توبہ کر کے صحیح راستے پر لا کر دکھاؤ دیکھیں، ان کو نہیں پکڑتے یہ لوگ۔ مسجد میں جو توبہ کر کے مسجد میں آ جاتا، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تمہیں ایسا مانتے نہیں ہے، تمہیں اگر کیا ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تمہیں سنت کے موافق نہیں ہے، مسجد میں آنے والوں کو انگلیاں کرنے کا کام ان لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھنے والوں کو خلل پیدا کرنے والے لوگوں کا نام ان کا نام ہے۔ کتنے جرائم باہر چل رہے ہیں، وہاں کی فکر نہیں۔ کبھی جماعت کو اگر مشرک بول دیے، کبھی قبر پرست بول دیے، کبھی فضائل اعمال کو اٹھا کر یہ شرک کی دعوت دیتی ہے کرو بول دیے۔ اور الٹا سعودیہ، آپ کو تو معلوم ہے سعودیہ کے اندر ریاض، سعودیہ کا نام نہیں ہے اصل،
इसका नाम 1400 साल से असल नाम है हिजाज मुकद्दस। इसका असल नाम है। जब तुर्की की हुकूमत वहां पर मौजूद थी, खिलाफत उस्मानिया वहां पर मौजूद थी, तुर्की वाले बड़े अल्लाह से डरने वाले, बड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा आशिक तुर्की वाले थे। जब वहां पर रियाद है ना, रियाद का असल नाम रियाद नहीं, यह भी बदला दिया गया है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर इलाहाबाद को उठाकर प्रयागराज, पता नहीं कैसे कैसे नाम बदल दिए जी, वही सा हिजाज मुकद्दस के अंदर, अरब के अंदर भी इन लोगों ने नाम को बदल दिया। नजद मालूम है, रियाद का नाम असल में नजद है। नजद कौन सा गांव मालूम? जिस गांव के अंदर आज खुले तौर पर, जहां पर गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस का अड्डा रियाद के अंदर मौजूद है, उसी सरजमीन पर, उसी जमीन पर नाच गानों का, फहाशी का दौरा उसी जगह रखा गया है ना। एक हमारे हिंदुस्तान से, क्या नाम है वो हीरोइन का, जो बेहयाई के कपड़े पहनकर वहां पर नाची है, और वो हीरो जिसको सलमान खान कहते हैं, उसके लिए वो रियाद वाले बाहें फैलाकर, हाँ भाई तुम्हें आ जाओ, हमारे पास यानी नाच गाने वाले मौजूद नहीं है, आप आकर शुरू कर दो नाच गानों का अड्डा। तो उन लोगों के लिए, नाचने वालों के लिए, गाने वालों के लिए वहां पर दरवाजे खोल गए हैं, और दाऊद तबलीग के लिए बैंड लगा दिया गया है। अंदाजा लगाओ कितनी बैंड लगा दिया गया है। वो लोग और आए, नाचे और कुछ भी करे, अब ये नाम यहां अहले हदीस वालों की जबान पर ताला लग गया है। बोलो देखेंगे सऊदी अरब के खिलाफ, बोलो देखेंगे आज अगर रियाद के अंदर ये नाच गाना जो चल रहा है, इसके बारे में एक लफ्ज बोलने के लिए, इसलिए कि क्यों बोलने के लिए तैयार नहीं? इनका सारा पेट वगैरह वहीं से चलता है, लजने वगैरह सब वहां क्या है, जो अरब हजरत वहां अपनी ज़कात को अगर जमा करते हैं, उसी का उनका पूरा चलता है। तो मेरे भाइयों, इसलिए कहते हैं हक को चाहे जितना भी गालियां दे, हक को चाहे जितना भी बदनाम करे, हक मिटने वाला नहीं होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए बातिल जरा सर उठाकर बोल सकता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि बातिल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, दावत और तबलीग, अब अंदाजा लगाओ कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर कबर परस्त होते तो मेवात को जाकर उन कबर परस्तों को क्यों तौबा करवाते, उन शिर्क करने वालों को क्यों तौबा करवाते। तो मेरा हाल मैं कह रहा था कि रियाद का असल नाम रियाद नहीं है बल्कि नजद है। नजद कौन सा गांव है मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, उस वक्त एक मनहूस, एक लानती जिसका नाम है मुसैलिमा कज़्ज़ाब, हमारे नबी के होते हुए उसने नबी का दावा किया था, मैं भी नबी हूं। वही नजद है जहां पर सलमान खान डांस करके दिखाया, वहां पर वो नंगे कपड़े पहनकर वो लड़कियां अरब की लड़कियों के साथ मिलकर नाच गाना किए, वही गांव है रियाद। वहीं पर ये नाम निहाद अहले हदीस जाकर बैठे हुए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने खत लिखा कि तुम भी नबी हो, मैं भी नबी हूं, ऐसा करेंगे आधी हुकूमत तुम ले लो, आधी हुकूमत मैं ले लूंगा, आधी दुनिया तुम्हारी, आधी दुनिया मेरी। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जवाब दिया था कि देखो जमीन ये अल्लाह की है, वो जिसे चाहते हैं देते हैं, और मैं पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करने के लिए सहाबा के एक लश्कर को भेजा था। पूरी सहाबा की तारीख के अंदर आप उठाकर देखो, जंग उहद के अंदर सिर्फ 70 सहाबा मारे गए, शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, लेकिन पूरी तारीख के अंदर 1200 सहाबा किसी जंग के अंदर शहीद नहीं हुए। लेकिन मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने के लिए नजद आए थे, नजद में आकर बहुत बड़ी जंग हुई और सहाबा ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया, जहन्नम हासिल किया, और उस जमीन पर 1200 सहाबा का खून मौजूद है। उस जमीन पर 1200 सहाबा का खून मौजूद है, जिन्होंने अरब से
اس طرح کی خرابیوں کو ختم کیا، عرب سے شرک کو ختم کیا، عرب سے کفر کو ختم کیا، یہودیت کو ختم کیا، عیسائیت کو ختم کیا۔ آج یہی سعودی حکومت اپنے یہاں باہر پھیلائی ہوئی ہے، آؤ یہودی آؤ اپنے ملک کے اندر، اس ملک کے اندر جس ملک میں ہمارے نبی کے پاک پیر موجود ہیں، جس ملک کے اندر ہمارے نبی کی پاک مزار موجود ہے، جس ملک کے اندر ہمارے صحابہ کے مزار موجود ہے، جس ملک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلت پھرت ہوئی ہے، اس ملک کے اندر فحاشی اور عریانی اور اسی طرح ناچ گانے کے اڈے، تھیٹرز، جوے کے اڈے، شراب کے اڈے، اور اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر جو پاک جگہ ہے، جو پاک مدینہ ہے، اس کے اندر بھی 10 تھیٹر کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے لوگ بولتے سا کوئی نو یہاں گمراہ کرتے سو لوگوں کو، جے اسلام کہاں پیدا ہوا؟ سعودی میں نہیں، تمہیں یہاں کی نماز چلتی نہیں، یہاں کا تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب بتاؤ سعودی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اب بتاؤ، کیا ہم انہی کی طرح ناچ گانے گائیں؟ کیا انہی کی طرح فلم تھیٹر کو جائیں؟ کیا انہی کی طرح جوے کے اڈوں میں جا کر جوا کھیلیں؟ اب بول نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن دی ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے احادیث کو ہم پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سعودی عرب کا فالو کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مسلمانوں کا فالو کرو، اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے کتاب کی فالو کرو، میرے نبی کا فالو کرو۔ چاہے نبی کو ماننے والے، نبی کے فالوورز کسی بھی ملک کے اندر موجود ہو، وہ حقیقتاً فالوورز ہوتے ہیں۔ کسی ملک کے پیچھے جانا، کسی ملک کو یہ کہنا کہ یہاں پر اسلام آیا ہوا ہے اور اسی کے پیچھے چلنا، تو آج وہاں اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر، میں آپ کے سامنے کہوں، ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، حافظ بننا بولے تو حکومت سے پرمیشن لینا، کسی بچے کو قرآن پڑھانا بولے تو حکومت سے پرمیشن لینا۔ 2019 کے اندر وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون لایا گیا کہ عربی بچہ اگر قرآن کا حفظ کرنا ہے تو حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ عربی بچہ اگر قرآن کا حافظ بننا ہے تو حکومت کی پرمیشن۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، ہمارے بزرگان دین فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جہالت اب آخر کیا ہے؟ عرب کے اندر موجود ہے۔ پوری امت کو برقعے تھے اور پردے تھے عورتوں کے اندر، ہٹا دیا گیا۔ عورتیں ناچ گانے کو بھی آ سکتے ہیں، کلبوں کو بھی آ سکتے ہیں، تھیٹروں کو بھی آ سکتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں، اور کھیلنے والے فٹ بال گیم کو بھی دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ وہاں جو عورتیں پردے کے ساتھ باحیا بن کر زندگی گزارتے تھے، اب ان کو باہر لایا جا رہا ہے، ان کو گانوں کا شوقین بنایا جا رہا ہے، ان کو ناچ والے لوگوں کا شوقین بنایا جا رہا ہے، وہاں سے اسلام کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کو بھی یہاں سے نکال دو، کوئی نماز کی طرف نہ بلائے۔ ایک زمانہ تھا کہ وہاں پر متعین تھے متبع لوگ کہ جیسے ہی اذان ہوتی پورا ایریا چھان بین کرتے تھے، اور جو کوئی آدمی دکان کھلا رکھتا تو اسے کہتے کہ چلو نماز کو چلو، نماز کا وقت ہو گیا۔ اگر کوئی اس کے باوجود بھی نہیں سنا، اسے گرفتار کر کے لے کے جاتے تھے۔ نماز کی حالت میں اگر دکانوں کا کھولنا جرم تھا، اب نہیں ہے، ختم کر دیے۔ یہاں تک کہ کوئی نماز پڑھے تو پڑھ لیتے تو نہیں، قرآن حفظ کرنے کے لیے پابندی، نمازوں کے لیے اگر کیا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو سزائیں تھی وہ سزائیں ہٹا دی گئی۔ تو اب یہ اہل حدیث والے بول والے بھائی، سعودی والے تبلیغی جماعت بدعتی جماعت ہے، تم کیا ہو؟ تم کیا ہو بھائی؟ وہی حکومت کے تلوے چاٹ کر، وہاں کا پیسہ لے کر، ان کے ہاں میں لا کر یہاں تبلیغی جماعت کو بدنام کرتے ہو۔ میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی برکت سے پورے ہندوستان کے اندر، پورے عالم کے اندر اللہ نے دین کو پہنچایا ہے۔ ہر عام آدمی نمازی بنا ہے، ہر عام آدمی کے اندر دین کی ایک فکر پیدا ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ساتھیوں میں کچھ غلطیاں ضرور ہوں گی۔ میں اس سے پہلے یہی مثال دیا تھا، مسلمان
قرآن والے ہیں، مسلمان نبی والے ہیں، نبی کی حدیث والے ہیں، لیکن مسلمان قرآن پر نہیں چلتے بولے تو قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ مسلمان نبی کا حدیث کی فالو نہیں کر رہا ہے تو کیا حدیث غلط ہو سکتی ہے؟ اس طرح دعوت و تبلیغ تو صحیح جماعت ہے، صحیح کام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی نہیں ہے۔ ہاں البتہ انسان ہے، انسانوں کے اعتبار سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسانوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کام میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، یہ بات کہنے کی اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی اس سلسلے میں سوال بھی کرے کہ حضرت اس طرح سعودی عرب کے اندر اب تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا، اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے وزیر تعلیم سے بات کی اور کہا کہ بھئی ایک چیز بتاؤ اس کے اندر بدعت ہے، ایک چیز بتا دو کہ یہ یعنی دعوت و تبلیغ والے یعنی قبر کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ تو امن والے ہیں، یہ تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے، یہ لوگوں میں امن اور سلامتی پھیلانے والے، لوگوں کو پیار و محبت سے آ کر کے اللہ کے گھر کو لانے والے، پیار و محبت سے توبہ کروانے والے، یہ وہی جماعت ہے۔ جب وزیر تعلیم نے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے یعنی سفیر کے ذریعے سے یعنی جو سنا اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے جو کچھ باتیں ان تک پہنچی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یعنی اعلان جاری کیا کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے خلاف یہ باتیں، یعنی دعوت و تبلیغ میں اصل یہ نہیں ہے بلکہ افریقہ کے لوگ اگر اس میں اصل مراد ہیں کہ ان کی ایک جماعت ہے، وہ بڑی دہشت گرد جماعت ہے، ان کے خلاف ہم نے آ کر کیا ہے یہاں پر بین لگوایا۔ اب یعنی انہوں نے اعلان کیا کہ پوری سعودیہ کے اندر یعنی جو چاہے آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے، جیسے پہلے سے چل رہا ہے اس طرح سے کام کر سکتا ہے، اس طرح انہوں نے اعلان جاری کیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ ہم آ کر کیا کسی فرقے کا آ کر کیا خلاف نہیں ہے، لیکن فرقے والے یعنی ایسے کرتے ہیں، کوئی جماعت یعنی ایک حق کے طور پر جا رہی ہو تو اس کو انگلیاں کرنا، اس کو اگر کیا ہے لوگوں کی نگاہوں میں گرانا اور اس کو یہ کہنا کہ یہ مشرک ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، سب ایک ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم امت واحدہ بننا چاہیے، ایک امت بننا چاہیے، کسی کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، کسی کے خلاف یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ یہ بغیر دیکھے کہ بغیر تحقیق کے اس طرح کی باتیں بولنا یہ بڑا جرم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے یعنی جن لوگوں نے زبان سے ہو یا عمل سے ہو دعوت و تبلیغ کو بدنام کیا ہے، جماعت کو بدنام کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس وقت ثابت کرنا پڑے گا کہ تم نے کس یعنی تحقیق کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کے اندر الحمدللہ کئی ڈکیتی ڈالنے والے ان کی اصلاح ہوئی ہے، شرابیوں کی اصلاح ہوئی ہے، ناچ گانے والوں کی اصلاح ہوئی ہے، کیسے لوگ آپ سنے ہوں گے جنید جمشید کتنا بڑا گلوکار تھا اور جنہوں نے ایسی توبہ کی پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن چکا ہے۔ کیسے لوگ اس کے اندر آ کر توبہ کیے، کیسے ان کی زندگیاں بدل گئی، کیسے آ کر کپڑے پہننے والے ان کے پیجامے آ کر کے تخلوں سے اوپر ہو گئے، کیسے چہرے رکھنے والے جو داڑھی منڈاتے تھے لیکن اس کام کے اندر لگے داڑیاں ان کے چہروں پر آ گئی، ٹوپیاں ان کے سروں پر آ گئی، سنت لباس ان کے جسم پر آ گیا، تو ایسی جماعت کو بدعتی کہہ رہے ہو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے راستے میں ہر ساتھی کو وقت لگانا چاہیے، ہر ساتھی آ کر کیا ہے اس راستے میں چلنا چاہیے۔ اور دیکھیے ہر جگہ ہر طبقے کے اندر کچھ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کام کی طرف ہمیں دیکھیں گے تو یہ کام 100% الحمدللہ حق پر ہے اور یہ کام قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کام یہ ذہن سے نکال دیں کہ سعودیہ اس طرح کر دیا ہے اور اس کے پیچھے کن کی چالیں ہیں، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جو مکر کرتا ہے، جو آ کر کیا پلانیں کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر پلانر ہے، سب سے بہتر پلانر اللہ ہے۔ تو اس لیے کوئی سورج کو اگر چمگا کر گالیاں دے تو سورج کی عظمت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، کوئی چاند کو گالیاں دے چاند کی روشنی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ گالیاں دینے والے، برا بھلا کہنے والے ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے والے اور جو اس کام کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کو اگر کیا ہے، اسی لیے جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابرین تھے وہ سب کے سب دعوت و تبلیغ کے یعنی تائید میں سعودی حکومت کا جواب دیے اور یعنی اس طرح جواب دیے کہ
वो मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि हम आपके खिलाफ हमने आकर बैन नहीं लगाया, बल्कि फलां मुल्क के खिलाफ हमने बैन लगाया है। आप आसानी के साथ, आराम के साथ तुम आकर क्या है, दावत और तबलीग का काम कर सकते हो। अल्लाह से दुआ करें, ये चंद बातें हैं, आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये पूरी उम्मत तक ये पहुंचाएं, ताकि जिनके दिलों के अंदर दावत और तबलीग के सिलसिले में जो शुबहात हैं, जो शक व शुबहात हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए हमारे अकाबिरीन जिन्होंने आकर क्या पूरी जिंदगियां लगा दी और इसके पीछे उम्मत की इस्लाह के लिए अपने घर बार को आकर क्या है, यानी अपने घर बार के पीछे इतनी मेहनत ना किए जितना उम्मत की इस्लाह के लिए इतनी मेहनत की है। तो मेरे हाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।